बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं अल्लाह ताला की रहमत तौफ़ीक से मसला बिद्दत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। मसला बिद्दत पर मैंने मुख्तलिफ़ हवालों से कलाम किया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए और नाज़रीन जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। तो काफ़ी तवील हो रहा है बिद्दत का प्रोग्राम। तो बिद्दत पर प्रोग्राम करने की ज़रूरत इसलिए ये पेश आई कि जो हम अहले सुन्नत व जमात आमाल खैर करते हैं उन पर बिदाए सय्या और बिदाए दलाला और बिद्दत, हर बात पर बिद्दत का इतलाक़ हमारे शुबा डालने वाले दोस्त कर रहे थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर तवील गुफ्तगू की। अभी इंशाअल्लाह कुछ और भी होगी। ये मिलाद बिद्दत है, ये ख़त्म बिद्दत है, ये ख़त्म कुरान बिद्दत है, ये फ़लाँ बिद्दत है और ये इसकी हैयत व कैफियत एक नए अंदाज से जलसा करना, कॉन्फ्रेंस करना, ये बिद्दत है। इन सारी बातों को हम करते रहते हैं, डिस्कस भी होती रहती हैं, उलमा भी इसके जवाब इल्मी अंदाज में देते रहते हैं। मेरी बेटी सादिया है, उसने मुझे एक दिन ये बात कही जो मेरे दिल को बहुत लगी और मैंने समझा कि ये बिल्कुल हक बात है। वो मुझे कहने लगी, अब्बू के जहाँ तक बिदा का मसला है, अगर बिदाए हसना को लोग मान लें कि बिदाए हसना का वजूद होता है तो कम अज़ कम 90% जो मुश्किल है मसला बिदअत में वो हल हो जाती है। क्योंकि जो काम अमाल अहले सुन्नत करते हैं उनकी असल तो कुरान और सुन्नत में होती है, उनका जो अंदाज होता है वही नया होता है ना, तो वो बिदाए हसना है। तो वो सादिया मुझे कहने लगी कि बिदाए हसना किसी तरह अगर एक्सेप्ट हो जाए उम्मत के अंदर तो 90% मामला सोल्व हो सकता है। ये बिल्कुल उसकी बात सही थी। मैं भी इस बार पर मुत्तफिक हूँ कि मसलन कोई अगर पूछे कि ये जुमेरात को आप घर वालों को बुलाकर अपने आबा व अजदाद के लिए दुआ करते हैं, दीन की बात करते हैं, ये क्यों करते हैं? नबी की सल्लम ने तो नहीं किया। तो अगर हम जवाब में कहें कि दुआ मांगना तो कुरान से साबित है, कुरान पढ़ना तो कुरान और हदीस से साबित है, और जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ करना तो कुरान हदीस से साबित है। लेकिन हमारे फैमिली मामलात ऐसे हैं कि फैमिलियां तो इकट्ठी नहीं होती, लोग तो मुख्तलिफ जगहों पर बच्चे काम अपने में होते हैं, तो एक दिन मुकर्रर कर लेते हैं, साथ फैमिली का भी इकट्ठा हो जाता है, दुआ भी मांग लेते हैं। तो ये हालत और ये उसलूब, ये अंदाज जो है ये एक नया है और ये बिदा हसना है, लेकिन उसकी असल है कुरान में, तो इससे काफ़ी मसला हल हो जाता है। मुझे ज़ाती तौर पर यह बिदा हसना का लफ्ज़ पर इस पर मैंने बहुत गुफ्तगू की है अल्लाह ताला की रहमत से। आज मैं बिदा हसना के सबूत में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो गई है। अब मैंने आज आपको दो वाक़या सुनाने हैं, उनमें दोनों लतीफ़ा समझ लें, बल्कि एक को लतीफ़ा समझ लें और बस वो लतीफ़े में ही पूरा जो है ना गुजर जाएगा इज़ाला शुबहात। कि जो लोग बिदा हसना को नहीं मानते, जब कभी उनकी ज़ुबान से बिदा हसना का लफ्ज़ सुना जाता है कि वो किसी चीज़ को कह दें कि ये बिदा हसना है, तो सुनने में बड़ा लुत्फ़ आता है, बड़ा मज़ा आता है। शायद ये उन लोगों को लुत्फ़ और मज़ा ना आए जो इस इख्तिलाफ से वाकिफ़ ना हो, वो इस रस्ते से कभी गुजरे ना हो, वो इस राह के राही ना हो, वो ना जानते हों कि बिदअत के नाम पर दुनिया में क्या शिरक के नाम पर क्या दहशत गर्दी मचा रखी है लोगों ने। जो इससे ना वाकिफ़ हों वो तो इससे मज़ा नहीं लेंगे, लेकिन मुझ जैसा बंदा अगर उसके सामने कोई बंदा वो बिदा हसना का लफ्ज़ बोल दे, जिसने सारी उम्र ये साबित करने की कोशिश की हो कि बिदा हसना का तो वजूद ही नहीं होता, बस बिदा बिदा होती है, हसना क्या हुई, अगर वही बंदा कह दे कि ये बिदा हसना होती है तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने एक बार, एक हमारे दोस्त हैं खवारिज के बड़े बड़े आलिम हैं, वो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे कहा
کہ امام مالک کے بارے میں، امام اوزائی کے بارے میں، لیث بن سعد کے بارے میں اور بزرگوں محدثین کے بارے میں امام ابن عبد البر نے سند صحیح کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ وہ بغیر وضو کے حدیث روایت نہیں کرتے تھے، بغیر وضو کے حدیث کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو یہ جو وہ اتنا احترام حدیث نبوی کا کرتے تھے کہ بغیر وضو کو حدیث کی کتاب کو ہاتھ نہ لگانا اور روایت نہ کرنا، اگر کوئی بندہ آ جائے اور وہ حدیث سننا چاہے یا وہ مسئلہ پوچھ لے تو ان کا وضو نہ ہوتا تو وہ گھر میں چلے جاتے، اس کے کہتے انتظار کریں، وہ جاتے وضو کر کے آتے اور پھر اس کو بتاتے۔ میں نے کہا یہ جو محدثین کا، تابعین کا، محدثین کا عمل ہے، جس کو امام ابن البر نے پورا اس کے اوپر ایک چیپٹر لکھا ہے اپنی کتاب جامع بیان العلم کے اندر، تو کیا ان کے پاس اس کی دلیل کیا تھی؟ یہ سنت تھا وہ جو کرتے تھے، اللہ نے اس کا حکم دیا، حضور نے دیا، اور خلفائے راشدین سے جب کوئی حدیث بیان کرتے تو وہ پہلے وضو کرتے تھے یا وضو ہونا رہتا وہ کرتے تھے، تو یہ کیوں، کہاں سے یہ سنت ہے یا بدعت ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو وہ کہنے لگے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرو۔ تو حدیث نبوی چونکہ شاعر اللہ ہے خود، تو جب اللہ کہتا ہے اس کی تعظیم کرو، تو اگر کسی نے اس کے لیے وضو کر لیا تو یہ بدعہ حسنہ ہے۔ اس میں بری بات کون سی ہو گئی؟ کیا ظلم ہو گیا؟ کون سا آسمان گر پڑا؟ تو جب انہوں نے یہ باتیں کی تو آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنا خوش ہوا ان کی یہ بات سن کر۔ اب میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح کا ایک اور بات، ایک اور بندہ ہے جس نے ساری زندگی گزار دی میلاد بدعت، یہ شرک، یہ بدعت، یہ شرک، یہ بدعت، وہ اس طرح کرتے کرتے، لیکن ایک دن اس نے بھی کسی چیز کو بدعت حسنہ کہہ دیا تو مجھے بڑا لطف آیا۔ تو میں نے کہا کیوں نہ میں نور ٹی وی کے ناظرین سے اس مزے کو شیئر کر لوں، تو آج وہ مزہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا اگر میں مجبور نہ ہو گیا کہ تبصرہ نہ کروں، صرف آپ کو سنا دوں جیسے میں نے مزہ لیا ہے نا اس بندے کا۔ اس نے کہا کون سی قیامت آ گئی، کون سا آسمان ٹوٹ پڑا اگر وہ حدیث وضو کے ساتھ روایت کرتے تھے، اللہ نے حکم نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں دیا، تو یہ بدعہ حسنہ بنتا ہے نا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ سبحان اللہ، بڑا لطف آیا۔ اب یہ بھی اسی طرح کی دوسری بات ہے، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ میں اس کتاب سے زیادہ میں عبارت پڑھوں گا، کوشش کروں گا میں نہ کروں تبصرہ اس کے اوپر تاکہ آپ خود اس کا تبصرہ کر لیں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے رسائل و مسائل، اور اس کا حصہ ہے چہارم، اور اس کا مصنف کا نام ہے سید ابو الاعلی مودودی، اور شائع ہوئی ہے اسلامک پبلیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور سے۔ تو رسائل و مسائل ہے، اس کے اندر ایک مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے، پہلے وہ مسئلہ سنیں اور پھر اس کے بعد اگلا جو لطف ہے نا وہ آپ لیں۔ ہوا یہ کہ کعبۃ اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے غلاف عام روایات کے مطابق جو مشہور ہیں، اگرچہ اس کے خلاف بھی روایت ہیں، طبہ حمیری رضی اللہ عنہ نے پہلا کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا، اس کے بعد وہ چلتا رہا، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور حضور کے زمانے آنے سے پہلے بھی وہ غلاف سال کے بعد چینج کرتے تھے، تو وہ غلاف کعبہ ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ قیامت تک قائم رکھے۔ تو جب یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی مسلمان ملکوں کو غلاف کعبہ بنانے کی یہ سعادت ملتی تھی کہ مصر نے بنا لیا، پھر کبھی پاکستان کو 1963 میں، اس رسالے کے مطابق 1963 میں پاکستان کو یہ سعادت ملی کہ پاکستان نے غلاف کعبہ تیار کا، سعودی گورنمنٹ نے ان کو کہا۔ اب چونکہ یہ بہت بڑی سعادت تھی تو اس وقت مولانا مودودی کے بڑے شاگرد اور جاننے والے لوگ تھے حکومت کے اندر، تو
یہ مجھے آپ کا ٹائم ضائع نہیں میں کرنا چاہتا کہ پاکستان میں سفارش نہیں چلتی، تو کسی طریقے سے اس کعبے کے غلاف کے بنانے کا جو انتظام تھا نا وہ مولانا مودودی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو اب لوگوں نے ان کے اوپر اسی کتاب میں لکھا ہے، وہ خود مولانا اس کا جواب دیتے ہیں کہ لوگوں نے میرے اوپر شک بھی کیا کہ میں نے اپنا سیاسی مسئلہ جو ہے وہ چمکانے کے لیے کیا ہے، کون ہے میرے دل کے حال کو کیا جانتا ہے، تو انہوں نے وہ غلاف تیار کیا ہے، اپنی نگرانی میں تیار کرایا۔ اس کے بعد اس کا جلوس نکالا، پورے پاکستان میں غلاف کعبہ دکھایا گیا، ٹرین کے اوپر رکھا گیا، جلوس نکالے گئے، زیارت کرائی گئی۔ اب جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو لوگوں نے مولانا پر بڑے اعتراض کیے کہ آپ تو شرک بدعت تفہیم القرآن میں یوں ہے، رسائل و مسائل میں یوں ہے، تفہیمات کے حوالے سے آپ نے وہ یہ لکھا فلاں، ساری عمر شرک و بدعت، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تو لوگوں نے بڑے اعتراض کیے۔ تو ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض مولانا نے خود رسائل و مسائل کے اندر کسی نے ان کو خط لکھا، خط تو بڑے گئے تھے ان کو، بہت لوگوں نے کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، کس کلا جلوس نکالا اور آپ ساتھ گئے، کیا ہوا؟ اب جب اس نے خط لکھا تو خط لکھنے والے بندے نے یہ کہا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے، پہلا سوال اس نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سیاست کا چمکانے کے لیے اور شہرت بھی حاصل ہو اور الیکشن فنڈ کے لیے لاکھوں روپے بھی فراہم ہوں، اس کے لیے آپ نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، یہ ایک ذاتی سا مسئلہ ہے۔ یہ وہ خط لکھنے والے نے مولانا پر اعتراض کیا، اس کا بھی انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ آگے وہ نمبر 2 کہتے ہیں غلاف کعبہ کو قرآن و حدیث میں شاعر اللہ کے زمرے میں شمار نہیں کیا گیا۔ وہ خط لکھنے والا سوال کرتا ہے، اس لیے عملاً یا اعتقاداً اس کی تقدیس و تعظیم ضروری نہیں، یہ بس کپڑے کا ٹکڑا ہے، اس سے زائد کچھ نہیں، خواہ یہ کعبے کی نیت سے بنے یا نہ بنے۔ کعبے سے کسی طرح کا تعلق رکھنے والی اگر ہر شے کا شمار شاعر اللہ میں ہونے لگے اور اس کی تعظیم لازمی سمجھی جائے، پھر تو تعمیر کعبہ کے لیے جانے والا پتھر یا اس طرح کی دوسری چیزیں بھی اشیاء بھی قابل تعظیم ٹھہریں گی۔ غلاف کعبہ کی نمائش زیارت اور اسے جلوس کے ساتھ روانہ کرنا ایک بدعت ہے۔ پھر میں یہ لفظ پڑھتا ہوں، خط لکھنے والا کہہ رہا ہے غلاف کی نمائش و زیارت اور اس کے جلوس کے ساتھ روانہ کرنا ایک بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں کبھی ایسا نہیں کیا گیا۔ وہ پچھلے پروگرام میں نے پورا اس پر کیا کہ وہ دلیل صحابہ سے لیتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، خلفاء لہذا بدعت ہے، اور اس کا جلوس نکالنا جائز ہے۔ تو پھر ہدیے کے اونٹوں کا جلوس کیوں نہیں نکالا جائے جنہیں قرآن نے صراحت کے ساتھ شاعر اللہ قرار دیا؟ وہ جو میں نے ابھی آیت قرآن کی پڑھی ہے، جو غلاف ابھی چڑھایا بھی نہ گیا ہو بلکہ چڑھانے کے لیے تیار کیا تو وہ محض کپڑا ہے، آخر وہ کیسے متبرک ہو گیا کہ اس کی زیارت کرائی جائے اور اسے اہتمام کے ساتھ جلوس کی شکل میں روانہ کیا جائے؟ پھر جو غلاف کعبہ سے اترتا ہے اس کی تعظیم و تکریم کیوں نہیں روا رکھی جاتی؟ اور فقہا نے تو اس کا ایک کہا ہے کہ یہ ایک عام سا کپڑا ہے۔ تو یہ کام جو آپ نے یہ کیا ہے یہ فعل بجائے خود احداث فی الدین ہے اور بدعت ممنوع ہونے کے علاوہ بہت سے دیگر بدعات منکرات حوادثات کا موجب ہے۔ چنانچہ غلاف کعبہ کی زیارت اور نمائش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں عورتیں مردیں اکٹھی اور بار کش ہوا۔ اب وہ بڑا لمبا خط ہے، سارا تو میں نے پڑھنا نہیں، صرف اس کے 2 لفظ میں دوبارہ کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک تو غلاف کعبہ ایک عام سی چیز ہے، اس کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے اور یہ شاعر اللہ میں نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ابھی چڑھایا بھی نہیں گیا تو یہ اس کی تعظیم کس معنی میں تبرک کیسے بن گیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی نمائش اور زیارت ایک بدعت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ فعل بجائے خود احداث فی الدین ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے اور بدعت ممنوع ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر بدعات اور منکرات اس سے جنم لیتے ہیں۔ اب سوال کرنے والے کا سوال مولانا مودودی سے اس لحاظ سے بالکل درست تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ مولانا مودودی کا بدعت کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ جو شخص میلاد کو بدعت کہنے والا ہو، عرس آرائے سب کو، تو وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو اب جو سوال کرنے والا تھا اس کا تو وہ حق بن گیا کہ وہ اس کا سوال کرے اس کے اوپر۔ اب مولانا نے اس کے بہت سے جواب دیے۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے، نمبر 1، دنیا
یہ ملک عرب سے بہت دور ہے، یہاں کے بہت کم لوگوں کو وہاں جانا اور بیت اللہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہاں کے عوام کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں یہ ایک ہدیہ خدا کے گھر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے یکا یک ان کے اندر آتش شوق بھڑک اٹھی۔ شوق کسی بت کے لیے تو نہیں تھا، مولانا مودودی کہہ رہے ہیں، وہ جواب کو اس کے کہہ رہے ہیں کچھ خیال تو کرو، یہ غلاف کعبہ کے لیے شوق ہے، یہ کسی بت کے لیے نہیں ہے، کسی معبود غیر اللہ کے آستانے کے لیے نہیں ہے، یہ خود رب العالمین کے اپنے گھر کے لیے ہے، جسے اللہ نے مثابۃ للناس وجعل افئدۃ من الناس فرمایا ہے، اس کے لیے ہے۔ آگے پھر مولانا اس کو ڈانٹتے ہیں، جس نے خط لکھا اس کو کہتے ہیں اس شوق کو کسی طرح بھی مشرکانہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ بنیادی طور پر یہ ایک خدا پرستانہ شوق ہے، اس لیے اسے شوق نامحمود قرار دے کر روک دینے اور دبا دینے کی فکر غیر ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک تو یہ کسی بت کے لیے نہیں تھا، چونکہ کعبہ کے لیے تھا، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، خواہ صحابہ نے نہیں کیا، چونکہ شوق اور محبت اللہ کے لیے تھے، اس لیے اس کی زیارت، اس کا جلوس، اس کے ساتھ جانا یہ سب جائز ہے، اور اس کو ڈانٹ کے کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، یہ کسی بت کے لیے ہے، تم نے خواہ مخواہ میرے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا، ہائے کس اعتبار سے تم نے شرک کا فتویٰ لگایا میرے اوپر؟ تو اس پر وہ کافی برسے ہیں مولانا اس کے اوپر کہ یہ شرک نہیں بنتا۔ آگے پھر اس کے وہ جوابات دیتے ہیں کہ یہ شرک نہیں بنتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایک لفظ کو اس کے اوپر پڑھوں۔ پھر وہ آگے اس کی انتظامیہ کی اعتبار سے کرتے ہیں کہ جب میں نے اس کا اہتمام کیا، میں نے کہا عورتوں کے لیے الگ ہو، مردوں کے لیے الگ ہو، تاکہ خلاف شرع اس میں کوئی بات نہ کی جائے۔ آگے وہ کہتے ہیں اور انہیں جو لوگ جلوس کے ساتھ ایئرپورٹ تک جنہوں نے جانا تھا اور پھر ٹرین پر رکھا جانا تھا، جنہوں نے ٹرین پر بیٹھنا تھا، یہ ساری وہ کارروائی کر رہے ہیں، میں اس کو حذف کر رہا ہوں تاکہ وہ ٹائم بچ جائے۔ وہ کہتے ہیں جلوس کا ایئرپورٹ تک جانا اور پھر آگے ٹرین پر جانا، ان کے لیے ہدایات میں نے دی تھیں، میں نے ہدایات دی تھیں، میں نے ہدایات دی تھیں۔ وہ کیا ہدایات تھیں؟ وہ یہ تھیں ہدایات، انہیں ہدایت کی جائے کہ غلاف کعبہ کو دیکھتے وقت بس اللہ کا ذکر کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں اور درود پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اپنے اس گھر کی زیارت کا شرف عطا فرمائے جس غلاف کو دیکھنے کی توفیق اس نے بخشی۔ پھر غلاف کو روانہ کرتے وقت اسے جلوس کی شکل میں لے جایا جائے، اور جلوس کی شکل میں لے جایا جائے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں کلمہ طیبہ پڑھا جائے۔ اگر اس پر میں ایک ایک پر سوال کروں نا کہ وہ خلفائے راشدین نے کیا جب وہ کعبے پر غلاف چڑھانے کے لیے لاتے تھے، حضرت وہ میرا حق بنتا، لیکن میں نہیں کروں گا۔ اللہ کا ذکر کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں، دعا پڑھیں۔ تو اب دعا جب مانگیں گے تو گویا وہ غلاف کعبہ ایک قسم کا وسیلہ بن جائے گا۔ یہاں لفظ وسیلہ لکھا ہوا نہیں، بس کلمہ طیبہ، اور اب پوری عبارت کو یہ چوتھے حصے کے اندر سال و مثال میں خود پڑھ کے لطف لیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اہتمام کیا کہ کوئی فحش تصویریں رستے سے ہٹا دی جائیں، یعنی لاہور سے لے کر شہر سے لے کر ایئرپورٹ تک رستے میں سینمے آتے ہیں، وہ فحش تصویریں ہٹا دی جائیں، گانوں کی ریکارڈنگ کو بند کر دیا جائے۔ معلوم نہیں غلاف کعبہ جا رہا ہے، واہ، ریکارڈ بند کر دی جائے، اور پھر کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ سب 6 لاکھ بندہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ تک گیا، سب مل کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر کا ذکر کریں، الحمدللہ کا گلگلہ اس زور سے بلند کیا جائے کہ سارا شہر اس سے گونج اٹھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ واقعی وہ شہر تو گونج اٹھا ہوگا۔ 6 لاکھ آدمی نے جب اتنا کلمہ گلگلہ بلند کیا تو داغ بیٹھ گئی، اور وہ کیا ہوا؟ مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو میں مزہ دے سکتا ہوں یہ کہ نہیں، لیکن مجھے پہلے بھی مزہ آیا تھا اور اب بھی میں جو ہے نا وہ اس کا مزہ لے رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں
اس کے دکھانے کا انتظام کیا گیا، اس کو ریلوے اسٹیشن تک لے جایا گیا، ریلوے اسکاؤٹس تین سول ڈیفنس کے رضاکار اور تین جماعت اسلامی کے کارکن بھیجے گئے، ان میں لاؤڈ سپیکر نصب کیے گئے، کارکنوں کو ہدایت دی گئی کہ جہاں وہ لوگوں کو غلاف کعبہ دکھانے کے لیے ٹھہریں وہاں کوئی بھی بات اور کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر شروع کر دیں اور اس کا گلگلہ بلند کر دیں، اس زور سے بلند کریں کہ کوئی دوسرا نعرہ ہی نہ اٹھنے پائے، یعنی صرف اللہ کا ذکر کریں، دوسرا نعرہ نہ اٹھنے پائے، دوسرا نعرہ نہ اٹھنے پائے، دوسرا نعرہ نہ اٹھنے پائے۔ یہ ایک اشارہ ہے جس کی تشریح میں نہیں کرنا چاہتا۔ آگے وہ کہتے ہیں زائرین کو ہر طرح کے مشرکانہ افعال سے روکیں تاکہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو، وہاں کسی کو سجدہ نہ کرے، کوئی خلاف شرع جو ہیں وہ کوئی ایسی بات نہ ہو۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے تو اس کو عین شریعت کے مطابق غلاف کعبہ کا جلوس نکالا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں لاہور کا جلوس تو میں نے خود دیکھا ہے اور شروع سے آخر تک اس میں شریک رہا ہوں، ہوائی اڈے تک پہنچتے اس میں 6 لاکھ آدمی شامل ہو گئے تھے، یہ وہ 6 لاکھ میں، اور 8 میل لمبا راستہ تھا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے وہ 6 میل کہا تھا میرے خیال میں، تو 8 میل لمبا راستہ تھا، پورے راستے میں تمام سینماؤں دکانوں کو بند کر دیا گیا، فوج تصویریں ہٹا دی گئیں اور ریڈیو پر گانوں کی تمام آوازیں بند ہو گئی تھی، پورا جلوس اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے ذکر کے سوا کوئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اتنے بڑے ہجوم میں ایک جیب نہیں کٹی گئی اور بالکل وہ صحیح طور پر جلوس وہاں پہنچا اور اس کا ادب و احترام کیا گیا، ایئرپورٹ تک لے گئے۔ پھر کہتے ہیں وہ سوال کرنے والے نے پیچھے یہ سوال کیا تھا کہ لوگوں نے اس جلوس کو جو غلاف کعبہ تھا نا جس ڈبے میں پڑا ہوا تھا اس ڈبے کو برکت کے لیے ہاتھ لگاتے تھے، تو یہ اس نے سوال اٹھایا تھا کہ وہ ڈبے کے اندر پڑا ہوا تھا اور سب لوگ اس کو ہاتھ لگا رہے تھے اس کے اندر، تو وہ تو کعبے پہ چڑھا بھی نہیں اور ڈبے کے اندر لوگ برکت کے لیے اس کو ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں وہ مولانا کہتے ہیں اب اگر کہیں ان لاکھوں انسانوں نے مجمع میں کوئی غلاف کو یا غلاف لے جانے والی ٹرین کو چوم بیٹھا، یعنی غلاف ہے ڈبے کے اندر اور وہ بندہ کہہ رہا اس نے ڈبے کو کیوں چوما، اس کو برکت کے لیے ہاتھ کیوں لگایا، یہ تو شرک ہے، شرک۔ وہ سوال لکھنے والا کہہ رہا ہے، مولانا اس کے جواب دے رہے ہیں کہ اتنے بڑے مجمع میں کسی نے غلاف کو یا لے جانے والی ٹرین کو اگر کوئی چوم بیٹھا یا کسی نے ٹرین کے انجن کو انجن شریف کہہ دیا، یہ بڑا مزے کا جملہ ہے، وہ کہا کیونکہ انہوں نے کہا اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ لوگوں نے تو اس ٹرین کو ٹرین شریف کہہ دیا اور انجن شریف کہہ دیا، یا کارکنوں کے منع کرنے کے باوجود لوگوں نے ٹرین کے اندر پیسے دے دیے، ہجوم کی کثرت کے باعث ایسے واقعات ہو گئے۔ تو یہ تو کیا ہوا اس میں، کیا کون سی کیا اس کا نام لیتے ہیں قیامت آ گئی، کیا ہو گیا اس کے اندر، کیوں تم اس کو اعتراض کر رہے ہو؟ پھر کہتے ہیں پھر ان معتذرین حضرات نے محض کیڑے چننے پر اکتفا نہ کیا بلکہ کیڑے نہ تھے وہاں بھی اپنی طرف سے کیڑے ڈالنے بھی تعمل نہ فرمایا، اور کیا کیا کہ وہاں غلط سے غلط باتیں اس کی طرح منسوب کر دیں۔ آگے کہتے ہیں میں نے غلاف کعبہ کی نمائش کا یہ سارا اہتمام کس نیت سے کیا تھا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، میری نیت کسی پر کیسے منکشف ہو گئی، وہ علیم بذات صدور ہے، ہونے کے مدعی ہیں۔ تو اس شرک و بدعت سے اشد چیز ہے جس پر وہ گرفت فرما رہے ہیں، اگر انہوں نے میری طرف سے یہ نیت محض قیاس و گمان کی بنا پر منصور فرمائی ہے تو شاید انہوں نے قرآن و حدیث میں صرف شرک و بدعت کے سوا کوئی آیتیں نہیں ملتی ظالموں کو۔ انہوں نے مولانا کو کہا کہ یہ نکال کر تم نے شرک کیا ہے، لوگوں کو ہاتھ لگایا، اس نے ہاتھ لگایا ہے ان کو، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہو تو کیا قرآن کے اندر تمہیں شرک و بدعت کے سوا کوئی دوسری آیت بھی نظر آتی ہے کہ نہیں؟ وہاں احکام کی آیتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ زندگی بسر کرنے کی آیتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ انبیاء اور اولیاء کی شان کی آیتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ کعبے کی آیتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ تمہیں صرف شرک و بدعت کی ظالموں آیتیں آتی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، مولانا فرما رہے ہیں، مولانا مودودی جی کہہ رہے، کہتے ہیں کس طرح سے تم نے یہ کر دیا سارا۔ اس بیان واقعہ کے بعد ہمیں ان اصولی کی طرف آتا ہوں۔ کہتے ہیں تم نے کہا وہ شاعر اللہ نہیں ہے، شاعر اللہ کے لفظ کا اطلاق صرف انہی چیزوں پر نہیں ہوتا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، صرف وہ شاعر اللہ نہیں ہے جن کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ ہر وہ چیز خدا پرستی کی علامت ہو
شاعر اللہ میں شمار کی جا سکتی ہے، اور جس چیز کو بھی اللہ جل شانہ کے حضور ہدیہ کرنے کی نیت کر لی جائے تو اس کا احترام بجا درست ہے۔ یہ احترام اس شے کا نہیں بلکہ اس خدا کا ہے جس کے لیے اسے مخصوص کرنے کی نیت کی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اگر پتھر اور لکڑی بھی جمع ہو جائے اور لوگ اسے ادب و احترام کے ساتھ اٹھائیں اور اسے اٹھاتے اور لے جاتے اور تعمیر کی خدمت میں انجام دیتے وقت باوضو ہونے اور اللہ کا ذکر کرنے کا اہتمام کریں، تو آخر یہ چیز قابل اعتراض کس بنیاد پر ہے اور کس بنیاد پر تم نے اس کو شرک کہہ دیا؟ اور یہ تو بلا شبہ شرک نہیں ہے۔ کسی فعل کو بدعت مذمومہ قرار دینے کے لیے صرف یہی بات کافی نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا تھا، لغت کے اعتبار سے تو ہر نیا کام بدعت ہے، مگر شریعت کی اصطلاح میں بدعت کو دلالت قرار دیا گیا، اس سے مراد وہ نیا کام ہے جس کے اوپر شرعی کوئی دلیل نہ ہو۔ اگر میں نے جتنے ازالہ شبہات کے پروگرام کیے ہیں، اگر میں ان کی بجائے ان پروگرام میں سارے کرنے کی بجائے یہ کتاب پڑھ دیتا رسالہ و مسائل، تو میرا خیال میں مجھے اتنے پروگرام نہ کرنے پڑتے۔ یہی تو میں کہتا آ رہا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا میں تبصرہ نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں صرف نئی چیز ہونا بدعت نہیں ہوتا، وہ اگر شریعت کے خلاف ہو اور شریعت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہ ہو تو تب جا کر وہ بدعت ہوتی ہے۔ تم خواہ مخواہ ہر چیز کو بدعت کہتے جا رہے ہو۔ آگے کہتے ہیں یہ صورت اگر نہ ہو تو مجرد دلیل کی بنا پر فلاں کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، اسے بدعت بمعنی دلالت نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا بدعت ہو گیا۔ یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ اب وہ آئے ہیں علمی گفتگو کی طرف۔ مولانا وہ فرماتے ہیں بخاری نے کتاب الجمعہ میں 4 حدیثیں بیان کی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ عہد رسالت اور عہد شیخین میں جمعہ کی صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنے دور میں ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا، لیکن اسے بدعت دلالت کسی نے بھی قرار نہیں دیا، بلکہ تمام امت نے اس نئی بات کو قبول کر لیا، بخلاف اس کے کہ انہیں حضرت عثمان نے منا میں قصر کرنے کی بجائے پوری نماز پڑھی تو اس پر اعتراض ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز چاشت کے لیے خود بدعت اور احداث کا لفظ استعمال کرتے ہوئے پھر کہا کہ یہ بدعہ حسنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو بدعہ حسنہ کہا، اچھی بدعت کہا۔ لوگوں نے کوئی ایسا نیا کام نہیں کیا جو مجھے اس سے زیادہ پسند ہو۔ حضرت عمر نے تراویح کے بارے میں بھی بدعہ حسنہ کہا۔ آگے لکھتے ہیں امام نووی نے شرح مسلم کتاب الجمعہ میں اسی لفظ بدعہ کے تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے بدعت یعنی باعتبار لغت نئے کام کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک بدعت واجبہ، دوسری بدعت مندوب پسندیدہ جسے کرنا شریعت میں مطلوب ہو، تیسری بدعت حرام، چوتھی مکروہ اور پانچویں مباح۔ اور ہمارے قول کی تائید حضرت عمر کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو انہوں نے نمازی کی تراویح کے بارے میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کوئی تو ناظرین ہوں گے جن کو میری طرح مزہ آ رہا ہوگا۔ علامہ عینی نے کتاب الجمعہ میں عیدین کے عبد بن حمید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی اور دور دور تک مکان چلے گئے تو حضرت عثمان نے تیسری اذان کا یعنی اذان کا جواب جمعہ کے روز سب سے پہلے دی چکے حکم دیا اور پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ابن حجر مکی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کتاب التراویح میں حضرت عمر کے قول نعمت البدع حاضی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا بدعت ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جو کسی مثال سابق کے بغیر کیا گیا ہو، مگر شریعت میں یہ لفظ سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور اسی بنا پر بدعت کو مذموم کہا جاتا ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ جو نیا کام شرعاً مستحسن کی طریق میں آتا ہو وہ اچھا ہے، اور جو شرعاً برے کام کی طریق میں آتا ہو وہ برا ہے، ورنہ پھر مباح کی قسم ہے۔ اس اصول کی وضاحت کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں کہ غلاف کعبہ کہ کپڑے کا جلوس نکالنا، اس کی نمائش کرنا، اس کا انتظام کرنا بلا شبہ ایک نیا کام تھا جو عہد رسالت اور زمانہ خلافت راشدہ میں نہیں ہوا، مگر میں نے یہ کام اس بنا پر نہیں کیا کہ اصلاً اس کی نمائش کرنا چاہتا تھا اور اسے دھوم دھام کے ساتھ بھیجنا میری سکیم میں شامل تھا، بلکہ اصل یہ تھا کہ یہ کام نیا تھا مگر یہ اچھا تھا، اس کے لیے ایسا میں نے تجویز کر دیا جس کے لوگوں نے جذبات کو سیلاب حدود شرع کے اندر محمود رہ سکے۔ اس کو سیئات کی بجائے
ان حسنات کی طرف موڑنے کی کوشش کی جائے جو شرعاً پسندیدہ ہیں، اس کو بدعہ سیئہ نہ کہا جائے۔ مولانا نے کمال کر دی، کتنے ورق انہوں نے لکھ دیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ حیرت ہے کہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، حیرت ہے کہ لوگ رسائل و مسائل کو نہیں پڑھتے، حیرت ہے کہ لوگ اس بات کا اللہ کا شکر نہیں کرتے، پاکستانی لوگ، کہ اللہ نے ہمیں غلاف کعبہ بنانے کی توفیق دی، اور اس غلاف کعبہ نے سبحان اللہ اتنا برکت والا، اس نے تو درجنوں نہیں سینکڑوں مسائل حل کر کے رکھ دیے۔ یہ تو مشکل کشا بن گیا۔ یہ میں مجازن کہہ رہا ہوں، یہ شرک نہیں ہے۔ مولانا جگہ جگہ کہہ رہے ہیں تمہیں شرک کے سوا کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہر بات میں شرک کیے پھرتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جب یہ کام حسنہ ہے، نیک ہے، تو اس کو اس طرف اس کے رخ کو موڑا جائے۔ میرا ہرگز یہ دعویٰ نہ تھا کہ میں لوگوں کو ضرور غلاف دیکھنا اور اس کے جلوس میں شامل ہونا چاہیے، اور نہ آئیں تو نہ آئیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور آئیں گے تو یہ اجر ملے گا۔ میرا یہ ارادہ بھی نہیں کہ آئندہ اگر پاکستان میں غلاف کعبہ بننے لگے اور اس سے میرا کوئی تعلق ہو تو اس کی زیارت کے اہتمام اور جلوس کے انتظام کو ایک مستقل طریقہ بنا لوں۔ اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کس فقہی قاعدے کے اعتبار سے فائدے سے میں بدعت دلالت کا مرتکب ہوا ہوں، میں تو بدعہ حسنہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، وجد میں آنا چاہیے اس بات کو پڑھ کر کہ کس فقہی قاعدے سے میں اس کا مرتکب ہوا ہوں۔ یہ بدعہ دلالہ نہیں ہے، حضور نے حکم نہیں دیا، اللہ نے نہیں دیا، خلفائے راشدین نے نہیں دیا، امام مالک نے نہیں کیا، بخاری نے نہیں کیا، مسلم نے نہیں کیا، چاروں اماموں نے نہیں کیا، صحابہ تابعین کسی نے نہیں کیا، جلوس نہیں نکالا، ذکر نہیں کیا، احترام نہیں کیا۔ اور وہ کہتے ہیں اگر ڈبے کے اندر کسی نے برکت حاصل کر لی تو قیامت آ گئی ہے، آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ یہ ڈبے کی نسبت نہیں ہے، وہ ڈبہ تو لوہے کا بنا ہوا ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ یہ احترام اور چومنا اس کی نسبت ہے غلاف کعبہ کی جو اندر پڑا ہوا ہے، جو اندر پڑا ہوا ہے۔ یعنی ایک بلڈنگ ہو، ایک میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک بلڈنگ ہو، کمرہ ہو، اس کے اندر کچھ ہو نیچے، تو لوگ اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ کمرے کی عزت نہیں، وہ کمرے کا احترام نہیں، وہ کمرے کا ادب نہیں، وہ تو وہ ہے جو اندر ہے۔ تو مولانا سمجھانا یہ بات چاہ رہے ہیں کہ لوگوں وہ ڈبے کا احترام نہیں، برکت ڈبے سے نہیں حاصل کی جا رہی تھی، وہ برکت اس نسبت سے حاصل کی جا رہی تھی جو اس کے اندر ہے۔ تو بدعہ سیئہ حسنہ سب کی جو ہے وہ صفائی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا وہ کہتے ہیں کہ کوئی کپڑا کعبے پر چڑھایا گیا ہو یا چڑھانے کے لیے تیار کیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں وہ ایسا متبرک نہیں ہوتا کہ اس کے برکت حاصل کر لی جائے یا اس کی زیارت کی جائے۔ ہاں، لیکن جب اس کی نسبت ہو جائے تو اس کا احترام کریں۔ یہ اللہ کے گھر کے لیے جا رہا ہے یا وہاں سے اتر کر آیا ہے تو اس احترام کو ناروا بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو اس نسبت کا احترام ہے جو اسے اللہ کے گھر سے حاصل ہو گئی۔ اس احترام کے لیے اللہ کی عظمت محبت کے سوا کوئی دوسرا محرک نہیں ہے۔ ایسا احترام اور ادب صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ احترام، یہ ادب محبتیں کراتی ہیں۔ کپڑوں کا اہتمام، اینٹوں کا احترام، لکڑیوں کا احترام۔ مولانا سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جو کعبے کے اندر لکڑی لگتی ہے، کوئی اس کو چوم لے، اس کا ادب کر لے، اس کا جلوس نکال لے، اسے دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے بلند آواز سے، تو کہتے ہیں یہ باتیں بدعہ سیئہ میں نہیں ہیں، یہ بدعہ حسنہ میں ہیں، یہ حسنہ میں ہیں، یہ بدعہ حسنہ میں ہیں۔ تو یہ اس نسبت کا احترام ہے، لہٰذا ان پر خواہ مخواہ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ جب قرآن پڑھنا ہو تو قرآن کے اندر لاکھوں مضامین ہیں، مولانا بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ وہ صرف شرک بدعت کے اوپر ٹک کر نہ رہ جائیں، گر نہ پڑیں اسی کے اوپر۔ کیا قرآن میں تمہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ یہ صاحب تفہیم القرآن کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اگر میں آپ کو پتا میں تو جذبات میں آتا نہیں ہوں، لیکن آج میرا جذبہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو کہوں۔ پھر سنیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اس نسبت کا احترام ہے جو اسے اللہ کے گھر سے حاصل ہو گئی۔ اس احترام کے لیے اللہ کی عظمت و محبت کے سوا کوئی دوسرا محرک نہیں ہے۔ اس احترام کو کوئی شخص واجب اور کسی شکل کو لازم قرار دے دے تو غلط ہے، لیکن کوئی اسے مذموم ٹھہرائے اور خواہ مخواہ شرک کا فتویٰ دے دے تو اس سے بڑی زیادتی کائنات کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، واہ! لیکن اسے کوئی مذموم ٹھہرائے، خواہ مخواہ شرک قرار دے دے
تو اس سے بڑی زیادتی کیا اور اس کے اندر ہو سکتی ہے؟ حیا کرو، شرم کرو، مولانا ان کو کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر میں نے جیسے آپ سے کہا تھا، میں اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ اب جب وہ بدع حسنہ کی بات آئی نا، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا، میری بیٹی سعدیہ نے کہا کہ اگر بدع حسنہ مان لی جائے 90% مسئلہ حل۔ آج مولانا کے اوپر، صاحب تفہیم القرآن کے اوپر، مولانا مودودی کے اندر اوپر جنہوں نے تفہیمات لکھی ہے، جنہوں نے رسالوں مسائل لکھے ہیں، جن کی نشری تقریریں ریڈیو کی چلتی ہیں، جن کی وہ اسلامی ریاست جن کی کتاب ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر بدع حسنہ مان لی جائے تو بات ختم۔ تو جو کچھ میری بیٹی نے کہا وہی بات مولانا نے کہی۔ اب سارے اعتراضات کا جواب کس سے نکلا؟ معاملہ سولو کہاں ہوا؟ پرابلم کہاں سولو ہوئی؟ مسئلہ حل کیسے ہوا؟ جتنے اعتراضات تھے ان کے صرف ایک ہی جواب تھا، وہ تھا بدع حسنہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بدع حسنہ تو ہوتی نہیں، مولانا نے لائن لگا دیا والوں کی، انہوں نے کہا کون کہتا ہے بدع حسنہ نہیں ہوتی؟ انہوں نے حوالے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری باب الجمعہ میں امام عینی نے کہا بدع حسنہ ہوتی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں مولانا علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا بدع حسنہ ہوتی ہے، امام نووی نے کہا بدع حسنہ ہوتی ہے۔ انہوں نے محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے تو بیان کیا ہے، جو محدثین نے لکھا انہوں نے اس کو بتا دیا۔ اور وہ جو الزام لگانے والے تھے شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت، ان کو انہوں نے خوب ان کی خبر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں نسبتوں کا خیال کیا کرو، وہ ٹرین کے ڈبے کو نہ دیکھو، جو ڈبے کے اندر ہے اسے دیکھو، یہ انہوں نے کہا۔ اب یہاں انہوں نے کافی حوالے دیے ہیں، تو میں ان کی فیور کرتے ہوئے، چونکہ ان پر اعتراض ہوا ہے اور میں نے رسالہ مثال ان کا پڑھا، تو اب اس مسئلے میں میں ان کی فیور کرتے ہوئے ایک حوالہ اسی میں پڑھ لیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ازالہ شبہات ایسا سننے والا ہو کہ جو میری خبر منصورے تک پہنچا دے، تو وہ یہ کہہ دے، میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو میں حوالہ دینے لگا ہوں، جو نیکسٹ ایڈیشن آئے نا اس کا حصہ چہارم کا رسائل و مسائل کا، اس کے اندر اس حوالے کو بھی کوٹ کر دے، تاکہ وہ بات جو ہے اور پکی ہو جائے۔ میری طرف سے یہ مولانا کی کتاب کے لیے تحفہ ہوگا۔ دوسرا حوالہ یہ ہے، جیسے انہوں نے امام نووی ابن اسقلانی امام عینی سے دیا کہ بدع حسنہ ہوتی ہے، پھر انہوں نے سارا اس میں یہ کہا کہ جو شریعت کے خلاف ہو وہ بدع سیئہ، اور جو شریعت کے خلاف نہ ہو وہ بدع حسنہ۔ اب اسی کے اوپر میں ایک بات حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے منہاج السنہ، بڑی معروف کتاب ہے، اب تو اس کی تخریج ہوگی، وہ کئی جلدوں میں آگی، پہلے وہ 4 جلدوں میں ہوتی تھی۔ تو منہاج السنہ کی جو 4 جلدوں والی ہے نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے اندر چوتھی جو جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 224 پر یہ عبارت ہے، وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں حافظ ابن تیمیہ، انما سماها بدعہ لأن ما فعل ابتداء بدعہ لغة وليس بذلك بدعہ شرعیہ فإن البدعة الشرعیہ التي هي ضلالہ ما فعل بغیر دلیل شرعی۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعت جو ہوتی ہے اس کو بدعت اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ کام جو اب ہو رہا ہے نا، اس انداز میں یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا، یہ اس حیت و کیفیت جو میں بار بار کہتا ہوں، اس انداز میں اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں ما فعل ولیسا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، تو جب وہ یہ نیا کام اپنے نئے انداز میں ہوا تو کہتے ہیں ہم اس کا نام رکھیں گے بدعہ لغویہ۔ یہ حافظ صاحب کا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا نام رکھیں گے بدعہ لغویہ۔ اور آگے کہتے ہیں باقی رہے گی بدعہ شرعیہ، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تو گمراہی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ ما فعل بغیر دلیل شرعی، جس پر شریعت کی، قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہ بنے، وہ سیئہ ہوتی ہے، وہ ضالہ ہوتی ہے۔ لیکن جس پر کوئی دلیل بن جائے وہ سیئہ نہیں ہوتی، وہ دلالہ نہیں ہوتی، وہ ممنوعہ نہیں ہوتی، وہ قبیحہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں وہ لغہ ہوتی ہے۔ یہاں انہوں نے لغہ کا منہاج السنہ میں لفظ استعمال کیا۔ اگر میں یہ جسارت کروں، یہ پوچھوں کہ آپ نے، حافظ صاحب نے 2 کی ہیں بدعہ کی تقسیمیں، ایک شرعیہ اور ایک لغویہ۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے، جب وہ کوئی نیا کام ہوا ہے
تراویح کا ہو، تو حضرت عمر نے وہاں بدع لغہ نہیں کہا تھا، انہوں نے وہاں پر بدع حسنہ کہا تھا، نعمت البدع، انہوں نے بدع حسنہ کہا تھا، نعم العبد انہ اواب، نعمہ کا مطلب ہی اچھا ہوتا ہے کہ وہ ایوب ہمارا بندہ اچھا تھا، تو نعمہ کا مطلب اچھا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے تو اس بدع کا نام لیا ہے حسنہ، تو حافظ صاحب اس کو کہہ رہے ہیں بدع لغویہ۔ اب پسند اپنی اپنی ہے، اگر تو کسی نے چلنا ہے عمر فاروق کے پیچھے، مراد مصطفیٰ کے پیچھے، تو وہ بدع کے دو نام لے لے، ایک کو کہے بدع دلالہ، ایک کو کہہ لے بدع سیئہ، اور دوسری کو کہہ لے بدع حسنہ۔ اور اگر کسی نے جانا ہے حافظ ابن تیمیہ کے پیچھے، وہ اس کو کہہ لے بدع لغہ اور بدع شرعیہ، تو وہ اس کو یہ نام لے دے، پسند اپنی اپنی ہے۔ جس کے ساتھ کسی کو محبت ہے، یہ تو مولانا مودودی فرما رہے ہیں کہ یہ تو نسبتوں کی محبت ہوتی ہے، ہمیں تو وہ محبت پسند ہے جس کو امام بخاری نے لکھا ہے، اس لیے ہم اس کو بدع حسنہ کہہ دیتے ہیں، مگر ہمیں بدع لغہ سے اختلاف نہیں ہے۔ پورا فتاوی نجدیہ کھنگال لیں، وہاں جگہ جگہ آپ کو یہ جتنے لوگ بدعت کے اوپر لکھتے ہیں وہ بدع لغہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو بدع لغویہ کہتے ہیں۔ کیا اس کا نام لیتے ہیں، مکہ مکرمہ کے ہمارے بزرگ جو تھے علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی کتاب مفاہیم جب پہلی دفعہ پڑھی تو انہوں نے بھی اس طرح کی تقسیم کی، یہ لغہ ہے یہ شرعیہ ہے، تو میں پہلی بار جب ان کا بڑا عرصہ ہو گیا تو میں ان کی بات کو سمجھانا، تو بعد میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ اس لفظ کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہاں حافظ ابن تیمیہ کے فالوور ہیں، وہ ان کو امام مانتے ہیں، تو ان کی لینگویج میں وہ ان کو وہ مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے بدع لغویہ کی بات کی، لیکن انہوں نے آگے جا کر بدع حسنہ پر بھی خوب گفتگو کی ہے مفاہیم کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ تھی یہ حوالہ ایڈ کرنے والا۔ اب دوسرا حوالہ میں پڑھ رہا ہوں، اس سے یہ میں فتاوی ابن تیمیہ سے پڑھ رہا ہوں، کتاب الفقہ کے اندر ہے، جلد 20 ہے، صفحہ 16 ہے۔ اب وہ مولانا کی فیور میں اور رسائل و مسائل کا یہ حصہ بن سکتا ہے اگر کوئی چاہے تو۔ وہ کہتے ہیں کہ وَمِنْ هُنَا يُعْرَفْ ضَلَالَ مَنِ ابْتَدَى طَرِيقًا أَوْ اعتقد زعم أن الإيمان لا يتم إلا به مع العلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس کلام میں جو لفظ بدع جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی نیا عقیدہ ایسا گھڑ لے یا کوئی نیا کام کی ایسی ابتدا کرے اور وہ یہ گمان کرے، زعما، وہ یہ زعم کرے کہ ان الایمان لا یتم، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بیان ہی نہیں کیا، یعنی نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کے پیش کرنے میں کمی سمجھے کہ یہ بات ان سے رہ گئی تھی، اب میں اس کو زیادہ کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ بدع دلالہ ہے، یہ بدع سیئہ ہے، کیونکہ وہ قرآن سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات رہ گئی ہے، وہ تو سرے سے اسلام سے نکل گیا، وہ تو کافر مرتد ہو گیا، کہ جس کا یہ خیال ہو کہ حضور نے ایمان کو کامل نہیں کیا اور میں یہ کام کر کے حضور سے جو رہ گیا تھا وہ ایمان کو کامل رہ گیا ہوں، وہ بدعتی نہیں، وہ تو وہ بدعتی اعتقادی ہو گیا جس کے اوپر لعنتیں آئی ہیں، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لیکن اگر وہ اس کے مخالف نہیں ہے تو اس کا نام تو بدعت ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہاں قال الشافعی رحمۃ اللہ، پھر وہ کہتے ہیں امام شافعی نے اس کا یہ فیصلہ کیا ہے، البدع بدعتان، بدع خالفت کتابا و سنتا و اجماعا و اثرا عن بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہذہ بدع دلالہ۔ امام شافعی کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت وہ ہے جو قرآن کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، عمل صحابہ کے خلاف ہو۔ چار کیٹیگریز دی حافظ ابن تیمیہ نے کسی چیز کو بدعہ کہنے کے لیے، چار: کتاب کے خلاف، سنت کے خلاف، صحابہ کے عمل کے خلاف، اور اجماع امت کے خلاف، یعنی پوری امت کا اجماع ہو کہ یہ بات غلط ہے،
تب وہ جا کر بدعت سیئہ بنتی ہے. ہم نے بس وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بدعت سیئہ بنا دیا ہے. اب کوئی اور نہیں تو فتاوی ابن تیمیہ تو ہمیں پڑھنا چاہیے نا, اس کے اوپر تو دیکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ ہے بدعت دلالہ. اور پھر آگے کہتے ہیں وبدع لم تخالف شيء من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر رضي الله عنه نعمة البدع هذا الكلام او نحوه رواه البيهقي باسناد صحیح في المدخل. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف نہ ہو, قرآن کے خلاف نہ ہو, تو وہ کام نیا ہو تو پھر اس کو بدعہ سیئہ نہیں کہیں گے, پھر اس کو تو کہیں گے بدعہ حسنہ. اور کہتے ہیں یہ اس کی دلیل کیا ہے, اس کی حسنہ کہنے کی دلیل کیا؟ حافظ صاحب اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بخاری نہیں پڑھی, کتاب التراویح نہیں دیکھی, وہ نہیں پڑھا کیا ہے اس کے اندر لکھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا ہے, حسنہ کہا ہے, نعمت البدع ہذہ, انہوں نے اس کو بدع حسنہ کہا ہے. اور آگے غضب کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو میں نے ابھی بیان کیا, یہ اس کی مثل, اس کو امام بہقی نے لکھا ہے اپنی کتاب مدخل کے اندر, اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں باسناد صحیح امام بہقی اور امام شافعی کے درمیان جتنی سند ہے اس کو میں نے چیک کر لیا. ڈنکے کی چوٹ پہ بہ کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ صحیح ہے, سند صحیح ہے. بدعت کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں, ایک بدعہ حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعہ سیئہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ اتنے حوالہ جات آج میں نے آپ کو بتائے تو یہ لطف اس لیے آیا کہ وہ بندہ سبحان اللہ جس نے مجھے یہ کہا تھا, میں نے اس کو کہا محدثین اس کو بغیر نہیں ہاتھ لگاتے کتاب کی حدیث کی کتابوں کو, اور وہ حدیث روایت نہیں کرتے بغیر وضو کے, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو بدعت نہیں بنتا. اس نے مجھے بتایا, کہنے لگا تم نے قرآن نہیں پڑھا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, شاعر اللہ کی تعظیم کرو. تو یہ حدیث شاعر اللہ ہے. یعنی اب میں دونوں کی بات کو ملا رہا ہوں, اس نے مجھے سمجھایا, میں اب اس بات کو سمجھ گیا ہوں, آپ بھی سمجھ جائیں. میں بات کو سمجھ گیا ہوں, اس بات کو مولانا مودودی نے رسالہ مسائل کے اندر ہمیں سمجھایا, میں اس بات کو بھی سمجھ گیا ہوں. مولانا مودودی نے لکھا بھی, میں نے پڑھا آپ کے سامنے, کہ شاعر اللہ صرف وہ چیز نہیں ہوتی جس کو قرآن نے 1 2 3 4 5 نام لے کر شاعر اللہ کہا ہے. نہ, بلکہ جن کو شاعر اللہ کہا گیا ہے نا, ان چیزوں کی نسبت, جس چیز کی نسبت اس کی طرف ہو جائے وہ بھی شاعر اللہ بن جاتی ہیں, وہ بھی شاعر اللہ ہوتی ہیں, وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں. اور یہی بات اس بندے عالم نے مجھے, جو خوارج کا بہت بڑا جید چوٹی کا عالم ہے اس وقت, اس کے خیال میں جرح و تعدیل کے اندر وہ کہتا ہے ہند و پاک عرب و عجم میں اس سے بڑھ کر رجال کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. اور چوتھے دن کسی نہ کسی بات سے وہ رجوع بھی کر لیتا ہے کہ وہ تو اس طرح سے تھا, اب تو یہ خیر یہ اس کا مسئلہ ہے. اس نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ حدیث کو یہ حدیث شاعر اللہ ہے, قرآن میں اس کو شاعر اللہ اس طرح سے نہیں کہا گیا, لیکن چونکہ نسبت ہوگی وہ شاعر اللہ ہے, اس لیے امام مالک وضو کر کے اس کو ہاتھ لگاتے. کام نیا تھا, کام نیا ہے, مگر نیت نیک تھی. ان تمام حوالہ جات سے میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے, ایک عقل ایسی رکھی ہے, وہ ان باتوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ حسنہ کون سی ہے. تو الحمدللہ ہم نے جن چیزوں کو اپنایا ہے, صدق اللہ العظیم, یہ تلاوت کے بعد ہم کہتے ہیں. تو جب صدق اللہ العظیم کہتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ صدق اللہ العظیم یہ بھی احترام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا کہنا سچ ہے. ابھی میں حوالے آپ کو اور بتانا چاہتا تھا, لیکن وہ ٹائم آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے. تو آج کا ازالہ شبہات جو ہے یہ ایک اس کی تلخیص کہہ لیں. انشاءاللہ بدعت کے موضوع پر ابھی میں اور بھی پروگرام کروں گا, یہ آخری بدعت کے موضوع کا پروگرام نہیں, ابھی اور بھی ہوں گے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.
ہے.